बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दहशतकदा एक खौफनाक नावल, लास्ट एपिसोड। फिर दूसरी सुबह सुबह होश में आई। उस वक्त मेहरुन्निसा बेगम उसके करीब थी। उन्होंने आकर बताया कि सुंबल होश में आ गई है और मुझे पुकार रही है। मैं फुर्ती से खड़ा हुआ, लेकिन काजी साहिब ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने उनकी तरफ देखा। सब्र तहम्मुल, काजी साहिब ने कहा। जी काजी साहिब, मैं समझता हूँ। फिर हम सब उसके पास पहुँच गए। वो अपनी जगह उठकर बैठ गई थी। मेहरुन्निसा बेगम ने कहा, लेटी रहो बेटी, लेटी रहो। मैं कहाँ हूँ इस वक्त? तुम हमारे घर में हो, काजी साहिब ने कहा। लेकिन बाबा, हम तो अपने घर में थे, फिर यहाँ कैसे? और शाहू कहाँ है? फिर उसने भी मुझे देख लिया। अच्छा, आप यहीं पर हैं। असल में बेटा, तुम्हारी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, फिर तुम बेहोश हो गई और हम तुम्हें यहाँ ले आए और अब तुम यहीं रहोगी हमारे पास। मगर बाबा, माँ बाप से इस तरह जिद करते हैं। अगर तुम हमारे पास रहोगी तो क्या खर्च है इसमें? फिर शाहू भी तो यही है। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, कोई खर्च नहीं, आज से हम लोग यहीं रहेंगे। अच्छा है, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा और इन लोगों का भी। और फिर अब तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है कि इन लोगों की खिदमत करो। जी बिल्कुल, सुंबल ने कहा। बहरहाल वो बिल्कुल नॉर्मल कैफियत में थी और इस बात पर हम लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया था। फिर 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। चौथे दिन मैंने काजी साहिब से कहा, काजी साहिब, मैं कोई मेहनत मजदूरी करना चाहता हूँ। अच्छी बात है। आपसे ये मशवरा करना चाहता था कि काम क्या किया जाए। काम कब से शुरू करना है? आज से, मैंने कहा। 1-2 दिन और रुक जाते। नहीं काजी साहिब, बस अब मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छा। काजी साहिब गहरी सोच में पड़ गए थे। फिर कहने लगे, मियाँ, काम क्या कर लोगे? कुछ भी, किसी भी तरह का काम हो, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता है? जी बिल्कुल। हमारे एक दोस्त है रियाजुद्दीन, एक कंपनी में मैनेजर हैं। उनके पास चले जाओ, वो कुछ ना कुछ काम दे देंगे। जी ठीक है, ये उनका पता है। काजी साहिब ने एक कार्ड निकालकर मुझे दिया जिस पर उस कंपनी का पूरा पता लिखा हुआ था जहां रियाजुद्दीन साहिब काम करते थे। बस तुम उनसे मेरा नाम लेना, इंशाल्लाह वो तुम्हें कुछ ना कुछ काम दे देंगे। जी बेहतर काजी साहिब, मैंने कहा। फिर मैंने खुद ही काजी साहिब का एक जोड़ा निकाल कर पहना। ये जरूरी था और इस पर किसी ने कोई एतराज ना किया। फिर काजी साहिब बोले, लो ये कुछ पैसे रख लो और वापसी पर अपने लिए कुछ लिबास खरीद लेना। मैंने वो पैसे भी कमीज की जेब में रखे। फिर मैं बाहर निकल आया और इस पते पर पहुंचने में कोई दिक्कत ना हुई। रियाजुद्दीन साहिब बड़ी अच्छी तरह पेश आए। उन्होंने मुझसे चंद सवालात किए। फिर कहने लगे, शाहू, आप ड्राइविंग कर लोगे? जी नहीं सर। अगर मैं आपको ड्राइविंग सीखने की पेशकश करूं और साथ ही मेरे जाती ड्राइवर की नौकरी की पेशकश करूं तो? जी मुझे खुशी से ये नौकरी मंजूर होगी। बस तो फिर मेरा एक आदमी आपको ड्राइविंग सिखाएगा और लाइसेंस भी बनवा देगा। शनाख्ती कार्ड तो है ना आपका? जी नहीं है, वो भी बन जाएगा, आप फिक्र ना करें। उसके बाद एक आदमी ने सारा दिन मुझे ड्राइविंग सिखाई। वो मुझे एक मैदान में ले गया था और वहाँ मुख्तलिफ असबाक और असूल बताता रहा और मैं उसकी मश्क करता रहा। शाम को वापस आकर मैंने काजी साहिब को बताया और वो भी मुतमिन हो गए थे। फिर 2-3 दिन में काफी रवा हो गया था। चौथे दिन रियाजुद्दीन साहिब ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। कहने लगे, ये गाड़ी की चाबी लो और घर चले जाओ। बेगम साहिबा को बताना और ये घर का एड्रेस है। उन्होंने कागज की एक चिट मुझे पकड़ाई जिस पर घर का पता लिखा हुआ था। सर, वो मेरा लाइसेंस? अरे हाँ, लाइसेंस, रियाजुद्दीन साहिब ने कहा। फिर मैं इसकी दराज से शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस निकालकर मेरे हवाले किया। ठीक है, जाओ और काम का आगाज करो। मैं इन्हें सलाम करके बाहर आ गया था। फिर मैं गाड़ी लेकर घर पहुंचा। बेगम साहिबा रिवायती किस्म की खातून थी। चंद एक सवालात किए और मुतमिन हो गई। बहरहाल मैंने काम शुरू कर दिया था। फिर एक हफ्ते के बाद रियाजुद्दीन साहिब ने मुझे एक लिफाफा देते हुए कहा, भाई ये एडवांस तनख्वाह है 1 महीने की। तुम्हारी भी जरूरतें होंगी, इसलिए हमने सोचा कि तनख्वाह एडवांस ही दे दे। जी आपका बहुत शुक्रिया, मैंने कहा। घर आकर मैंने वो लिफाफा मेहरुन्निसा बेगम के हवाले किया तो वो बोली, क्या है ये मेरी तनख्वाह है तो तुम रखो। अब आप गैरों वाली बातें कर रहे हैं।
بالکل صحیح کہہ رہا ہے شاہو، رکھ لیجئے، قاضی صاحب نے کہا۔ سنبل بھی اس بات سے بڑی خوش ہوئی تھی، اب وہ زیادہ تر چپ رہتی تھی، میں بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی اب مجھے صرف روپتی کے خاتمے کا انتظار تھا اور ریاض اللہ کا انتظار تھا کہ کب وہ واپس آئیں اور کب روپتی کا خاتمہ ہو۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ریاض الدین صاحب کے گھر والوں کو میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے چھوٹے تھے اور اسکول میں پڑھتے تھے، البتہ بیٹی جوان تھی لیکن وہ بھی کالج جاتی تھی۔ میں ان لوگوں کو اسکول، کالج یا بیگم صاحب کو بازار وغیرہ لے کر جاتا۔ اس دن ریاض الدین صاحب کی بیٹی مریم باہر آئی، کڑی دوپہر کا وقت تھا، ریاض صاحب آفس میں تھے، باقی سب لوگ گھر میں ہی تھے۔ وہ سیدھی گاڑی کی طرف آئی، میں ڈیش بورڈ پر پالش کر رہا تھا، قریب آ کر اس نے کہا، شاہو جی مریم بی بی چلنا ہے ذرا۔ کہا مریم بی بی بس اپنی ایک دوست کے پاس جانا ہے، گاڑی سٹارٹ کرو۔ یہ چوکیدار کہاں سو گیا، چلو گیٹ میں کھولتی ہوں، اس نے کہا اور گیٹ کھولا۔ میں نے گاڑی ریورس کر کے باہر نکالی، مریم نے گیٹ بند کیا اور گاڑی میں آ بیٹھی۔ راستہ میں بتاتی رہوں گی، فی الحال سیدھے چلو۔ جی ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ کار مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی شہر سے باہر جانے والی سڑک پر آئی۔ میں نے چونک کر کہا، بی بی جی چلتے رہو، بس تھوڑا سا اور چلنا ہے۔ تھوڑی ہی دور چل کر اس نے ایک جگہ گاڑی رکوائی، سنسان سا علاقہ تھا، آس پاس اکا دکا گھر بسے ہوئے تھے۔ پھر میں نے بیک مرر میں دیکھا، وہ چہرہ خدا کی پناہ، کار کی پچھلی سیٹ پر مریم موجود نہیں تھی بلکہ اس کی جگہ روپتی بیٹھی تھی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، ارے بالک، روپتی سے کیسے پیچھا چھڑائے گا؟ روپتی تو پتال کی گہرائیوں تک تیرا پیچھا کرے گی۔ دھوکا کیا ہے تو نے میرے ساتھ پاپی، دھوکا کیا ہے۔ ارے کیا جاتا تیرا اگر تو مجھے اس لڑکی کا خون دے دیتا، سنسار کے سارے عیش تیرے قدموں میں ہوتے، ایک سے ایک حسین لڑکی تیرے قدموں میں ہوتی، پر نہیں، بجائے اس کے کہ تو میری بات مانتا تو ان پاپیوں کے پھیر میں آیا۔ خیر انہیں بھی میں دیکھ لوں گی، پہلے تجھ سے نمٹنا ہے۔ تو مجھے خون لا کر دے گا، اس لڑکی سنبل کا خون، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، جینا حرام کر دوں گی تیرا، سمجھا؟ جینا حرام کر دوں گی۔ خوف کے مارے میرے ہاتھ منہ پھولے جا رہے تھے، چیخنا چاہتا تھا میں، لیکن منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اچانک ہی میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ وہ بھی جلدی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی تھی۔ میں نے نیچے اترتے ہی ایک جانب دوڑ لگا دی، وہ بھی میرے پیچھے آنے لگی، پوری قوت سے شور مچاتی، چیختی چلاتی وہ میرے پیچھے آ رہی تھی۔ ارے کہاں جائے گا بچ کر، کہاں جائے گا؟ میں بھاگتا رہا، پھر اچانک ایک پتھر سے ٹکرا کے گرا۔ گرتے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، اس کا چہرہ اب وہ اپنے اصل روپ میں تھی، لٹکی ہوئی زبان، لمبے لمبے دانت، کھال لٹکی ہوئی۔ اس خلیے کو دیکھ کر میں اپنی اس تکلیف کو بھول گیا جو گرنے کی وجہ سے میرے پاؤں میں ہو رہی تھی، اور میں نے پھر اٹھ کر بھاگنا شروع کیا۔ پھر دور سے ایک بس آتی ہوئی نظر آئی، یہ غالباً شہروں کے درمیان چلنے والی بس تھی۔ میں بھاگ کر سڑک کے درمیان آیا اور دونوں ہاتھوں سے بس کو رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ خوش قسمتی کی یہ بات تھی کہ بس کا رخ ہمارے شہر کی جانب تھا۔ بہرحال ڈرائیور نے بس روکی اور کنڈکٹر نیچے اتر آیا۔ بھائی کیا اوپر جانے کی بہت جلدی ہے؟ نہیں، بس مجھے شہر پہنچنے کی جلدی ہے۔ اچھا چلو بیٹھو گاڑی میں، اس نے کہا اور میں لپک کر بس میں چڑھ گیا۔ پھر میں نے کھڑکی سے اس جگہ دیکھا جہاں سے روپتی میرے پیچھے آ رہی تھی، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ بہرحال جیب میں پیسے موجود تھے، ایک مناسب جگہ بس سے مجھے اتارا۔ یہاں سے میں نے ریاض الدین صاحب کے خاں جانے کے لیے دوسری بس پکڑی اور وہاں پہنچ گیا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھتے ہی کہا، اور تم کدھر گیا تھا؟ بی بی صاحب کو باہر جانا تھا، تم بغیر بتائے چلا گیا۔ ابھی کچھ بتانے کا وقت نہیں، مجھے بڑی بی بی سے ملنا ہے۔ وہ تو چلا گیا۔ کہاں؟ جہاں انہیں جانا تھا، اگر کوئی ضروری کام تو چھوٹی بی بی سے مل لو۔ کس سے؟ میں نے چونک کر کہا، مریم بی بی سے، اور کس سے؟ لیکن وہ تو، میں کچھ کہتے کہتے رکا، پھر میں اندر داخل ہوا۔ ایک ملازمہ اندر جاتی ہوئی نظر آئی، میں نے اسے آواز دی اور وہ میرے قریب آ گئی۔ ہاں کیا بات ہے؟ وہ مریم بی بی اندر ہیں؟ ہاں جی۔ کیوں؟ لیکن ابھی تو وہ میرے ساتھ تھی، میں نے کہا، اور نوکرانی ایسا مجھے دیکھنے لگی جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ کہاں تھی تمہارے ساتھ؟ وہ میرے ساتھ باہر گئی تھی گاڑی میں بیٹھ کر۔ تم نے کیا کھایا ہے آج؟ یا شاید کچھ کھایا، یا کسی سے باتیں کر رہی ہو؟ خود ہی تو گاڑی دھونے کے لیے پیچھے لا کھڑی کی تھی، بھول گئے کیا؟ میں نے کھڑی کی تھی؟ ہاں تو اور کیا، جیسے تم ہر دفعہ کھڑی کرتے ہو ویسے ہی کھڑی ہے گاڑی۔ میری عقل چکرا کے رہ گئی، گاڑی گھر میں ہے، مریم بی بی کے گھر پہ ہے، تو پھر تو وہ سب کیا تھا؟ کیا روپتی کا چلایا ہوا کوئی چکر؟ ہاں یہ سب اس نے کیا تھا، صرف مجھے ڈرانے کے لیے۔
وہ چاہتی ہی یہ تھی کہ میں کسی طرح اس کے کام کے لیے آمادہ ہو جاؤں۔ پھر میں نے مریم بی بی کو دیکھا، وہ ہمارے قریب آ گئی۔ خالہ میں نے کب سے تمہیں چائے کا کہا ہے اور تم یہاں باتیں بنا رہی ہو۔ چائے لاؤ بھائی۔ شاہو تم نے چائے پی؟ نہیں مریم بی بی، میں نے کہا۔ میں اب بھی حیرانی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اچھا چلو پی لینا چائے خالہ، میرے بعد اسے بھی چائے دے دینا، ٹھیک ہے؟ جی بیگم جی، اس نے کہا اور مریم واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم اس عذاب سے نجات مل گئی کہ مریم اور گاڑی دونوں موجود ہیں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے، ورنہ کہیں میری وجہ سے اس گھر کے مکینوں پر کوئی مصیبت نہ پڑے۔ چنانچہ جب بیگم صاحبہ واپس آئی تو میں نے ان سے کہا، بیگم صاحبہ آپ لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا، میرا ہر طرح سے خیال رکھا، آپ کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن مجھے اب دوسری شہر جانا ہے، وہاں میری نوکری کا انتظام ہو گیا ہے۔ بیگم صاحبہ نے حیرانی سے مجھے دیکھا، پھر بولی، شاہو اس طرح اچانک؟ جی بی بی جی، بس مجھے جانا ہے۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی، بیگم صاحبہ نے کہا اور میرا حساب کتاب کر کے بقایا ساتھ مجھے دیے اور میں وہاں سے نکل آیا۔ کمبخت میری جان کے پیچھے پڑ گئی تھی، اب وہ اس طرح مجھے مجبور کرے گی کہ میں اس سے ڈر جاؤں، گھبرا جاؤں، لیکن میں اب تو پکا ارادہ کر چکا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کا کام نہیں کروں گا۔ بس دل میں ایک ہی ڈر تھا کہ وہ کمبخت کہیں سنبل کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ بہرحال خلیہ تو وہی گھر میں درست کر لیا تھا، پھر ایک ہوٹل میں جا بیٹھا۔ نسبتاً بہتر ہوٹل تھا۔ میں نے کونے کی میز منتخب کی اور وہاں جا بیٹھا۔ ایک بیرا میری طرف لپک کر آیا تھا۔ جی صاحب، چائے؟ اچھا صاحب، اس نے کہا اور چلا گیا۔ میں پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیرے نے چائے لا کر میز پر رکھی، لیکن اس کے ناخن 1.5 انچ لمبے تھے، کالے سیاہ ناخن۔ میں نے اس کی شکل دیکھی اور ایک بار پھر خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے چہرے کے نقش بدل گئے اور اب روپمتی کا وہی بھیانک چہرہ میرے سامنے تھا۔ میرے حلق سے دہشت بھری آواز نکلی، ارے کوئی ہے؟ ارے ہٹاؤ اسے یہاں سے۔ دوسری میزوں پر بیٹھے لوگ میری طرف دیکھنے لگے، پھر ایک اور بیرا میری طرف آیا۔ جی صاحب کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے؟ یہ اس کا چہرہ، میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ کیا ہوا اسے صاحب؟ یہ اس کے ہاتھ، اس کے ناخن، میں نے پھر کہا اور پہلے والے بیرے نے اپنے ہاتھ دیکھے، پھر انہوں نے مجھے دیکھا، پھر دوسرے بیرے نے کہا، پہلی دفعہ اتنا ماڈرن سائن دیکھا ہے، دیکھو یہ کھانے کو بھی مانگے تو دے دینا، بیچارہ وہی ہے۔ دوسرے بیرے نے انگلی سر کے قریب لا کر اشارہ کیا اور میں غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پھر میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ روپمتی جگہ جگہ میرے سامنے آ رہی تھی اور ظاہر ہے ان بیچاروں کا کوئی قصور نہ تھا۔ لوگ مجھے باہر جاتے ہوئے حیرانی سے تکے جا رہے تھے۔ وہ دونوں بیرے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ بہرحال یہ سب تو ہونا تھا، ظاہر ہے ایک عام چڑیل سے واسطہ نہیں تھا، کوئی بہت ہی خطرناک بلا تھی، یہ کوئی بری طاقت جو کالی دیوی کی پجارن تھی، اور اس نے عہد کیا تھا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، ہر جگہ میرا پیچھا کرے گی۔ پھر میں گھر پہنچ گیا۔ قاضی لاہی بخش گھر پر موجود نہ تھے، ہاں البتہ مہرونسا بیگم سے ضرور ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، کھانا لگا دوں بیٹا؟ نہیں بھوک نہیں۔ کیوں کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل، بس راستے میں برگر کھا لیا تھا اس لیے بھوک نہیں لگ رہی، میں نے کہا، اور مہرونسا بیگم مطمئن ہو گئی۔ پھر میں اپنے کمرے میں آیا۔ سنبل ایک آرام دہ کرسی پر دراز تھی، اس کی آنکھیں بند تھی۔ میں نے آواز دی، سنبل کیا تم سو رہی ہو؟ نہیں، اس نے کہا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اچھا ایک بات سنو، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس کے سامنے نہ جانے میں کیوں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا تھا، جیسے ساری میری تکلیفیں، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ میری بات کے جواب میں اس نے آنکھیں کھولی، لیکن اتنی بھیانک آنکھیں، ان میں تو پتلیاں ہی نہیں تھی، بس آنکھوں کے ڈیلے نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، ہاں شاہو تم کچھ کہہ رہے تھے، کہو نا۔ وہ اٹھلائے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی اور میں خوفزدہ انداز میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن کی کرسی کی پشت سے ہٹائی اور چہرہ میرے قریب لا کر بولی، بول کمینے، کیا کہہ رہا تھا تو اپنی اس محبوبہ سے؟ شادی کرے گا اس سے؟ ہاں، لے کر شادی۔ اس نے مجھے انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا، اس کے ناخن اسی طرح بڑے ہوئے تھے۔ وہ پھر بولی، بول نہ رے، کتنی بےتاب ہے تیری محبوبہ تیری باتیں سننے کے لیے، کتنی بے قرار ہے، تڑپ رہی ہے تیری باتیں سننے کے لیے۔ یہ روپمتی کی آواز تھی۔ وہ کتیا یہاں تک پہنچ چکی تھی، لیکن پھر مجھے غیاث اللہ صاحب کی بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا کہ روپمتی سنبل کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، بس صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ چنانچہ میں نے ہمت کر کے کہا، روپمتی کیا ہے رے کتے؟ ہاں میں کتا ہوں، ذلیل ہوں، میں نے تیرے کہنے پر عمل نہیں کیا ہے نا، تیری بات نہیں مانی، تجھے دھوکہ دیا، یہی بات ہے نا؟
बड़ी देर से समझा तू। हाँ समझ गया हूँ रूपति, समझ गया हूँ। तो फिर क्या इरादा है तेरा? इरादा यही है कि तू अब मुझे कितना ही डरा ले धमका ले, मैं तेरा ये काम नहीं करूंगा। मार दूंगी, देख इस लड़की को मार दूंगी। अरे जा जा, तू अगर इस लड़की को मार सकती तो ये कब की मर चुकी होती, लेकिन इसे मारने के लिए भी तुझे मेरे सहारे की जरूरत है। कितनी कमजोर है तू रूपति। देख लौंडे, मुंह न लग मेरे, मुंह न लग। मैं मुंह कहाँ लग रहा हूँ तेरे, तू ही मेरे पीछे पड़ी है। शाहू तू जिसके बलबूते पर इतना अकड़ रहा है ना, मैं उसे भी देख लूंगी और तुझे भी, और तेरा ऐसा खशीर करूंगी कि लोग तुझे जूते मारेंगे, दुत्कारेंगे तो इतना बेवकूफ हो जाएगा दुनिया की नजरों में कि दुनिया तुझे मारने के दर पे होगी। और जानता है तुझे मौत भी नहीं आने दूंगी, मौत के लिए भी तू तड़पेगा। जा रही हूँ अभी, मैं जा रही हूँ, देख लूंगी तुझे और तेरे चाहने वालों को। फिर वो इसी तरह कुर्सी से टिक गई, उसने अपनी आंखें बंद की और फिर इसी तरह खामोश हो गई। वो पुरसुकून हो गई थी और मैं हैरानी से उसे देख रहा था। क्या तमाशा है। फिर अचानक ही सुंबल ने आंखें खोली, लेकिन अब उसकी आंखें असल कैफियत में थी। मुझे देखकर कहने लगी, तुम कब आई शाहू? मैं इसकी बदली हुई कैफियत पर हैरान था, लेकिन खुद को संभालना जरूरी था। चुनाचे मैंने कहा, बस अभी आया हूँ, तुम आराम करने ही थी, इसलिए तुम्हें जगाना मुनासिब ना समझा। अच्छा, उसने कहा। फिर कुर्सी से उठकर बाथरूम गई, मुंह हाथ धोया और मेरे पास आ बैठी। शाहू तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, बात क्या है आखिर? कुछ भी नहीं। फिर भी? मैंने कहा न भाई, कोई बात नहीं, तुम आंटी की मदद किया करो, वो बेचारी सारा दिन अकेली काम करती है। मैं तो बहुत कहती हूँ, लेकिन बस वो कहती है कि अभी आराम करो, काम के लिए उम्र पड़ी है। नई नवेली दुल्हन हो, नई दुल्हनें इस तरह काम थोड़ा ही करती हैं। बहरहाल काफी देर तक सुमन ने मुझसे बातें की। फिर काजी साहिब बख्श साहिब आए। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रही। फिर मैंने अकेले में काजी साहिब को आज के तमाम वाकयात सुनाए तो वो भी सोच में पड़ गए। फिर काफी देर के बाद मुझसे कहने लगे, बेटा हमारी एक बात मानोगे? जी काजी साहिब। सुम्बुल को इस कमरे में तन्हा छोड़ो, बल्कि अब इसे कुछ दिनों के लिए इस कमरे में बंद करना पड़ेगा। वो कमबख्त सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए ये हरकतें कर रही है। यासुल्ला साहिब भी पता नहीं कहाँ है, अपने ठिकाने पर भी नहीं। अजीजों के यहाँ भी मालूम कराया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं। हमने फकत हैरियत के लिए इनके पास जाना चाहा, लेकिन वो कहीं होते तो हम जाते उनके पास, उनका भी कहीं पता नहीं चल रहा। बहरहाल जब तक मुर्शिद वापस ना आए ये तो करना पड़ेगा, इसी में हम सबकी भलाई है। जो कुछ ना होता कम था, अब सुम्बुल को बंद भी करना पड़ेगा। ये सब मुसीबतें इस पर मेरी वजह से नाजिल हुई थी। बेचारी मासूम लड़की अब न जाने किन किन मुसीबतों का शिकार होगी। बहरहाल हम लोगों ने इसका जायजा लिया। वो उसी तरह दोबारा कुर्सी पर आंखें बंद किए लेटी थी। हम लोगों ने तमाम खिड़कियां अच्छी तरह बंद की। वैसे भी खिड़कियों पर बाहर से लोहे की जालियां लगी हुई थी। फिर हमने दरवाजा लॉक किया। मेरा दिल रो रहा था। सुम्बल की तकदीर कितनी खराब थी, वहां उन लोगों के चक्कर में फंसी हुई थी और यहाँ भी इस पर मुसीबतें टूटी हुई थी। देखिए अब आगे क्या होता है। दिल खून के आंसू रो रहा था। सुम्बल को मुझसे दूर कर दिया गया था। वो क्या सोचती होगी अपने दिल में। एक लम्हे की खुशी भी तो नसीब नहीं हुई थी उसे, और अब मैं उसकी सूरत भी नहीं देख सकता था। काजी साहिब ने मेरी शक्ल देखकर कहा, क्या बात है शाहिद, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। क्या बताऊं काजी साहिब, आप भी मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गए। ऐसा सोचते हो तुम? तो और क्या सोचूं? बेटे तुम्हें इल्म है कि हमारी कोई औलाद नहीं, तुम्हें प्यार से बेटा कहा है, तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। बजाय इसके कि मैं आपकी कोई खिदमत करता, उल्टा मेरी वजह से आपको परेशानियों का शिकार होना पड़ा है। अगर तुम सचमुच बेटे होते तो क्या हम तुमसे अलहदा हो जाते? वो तो ठीक है। या फिर ये कहो कि तुमने हमें दिल से अपना नहीं समझा। ऐसी बात नहीं काजी साहिब। फिर क्या बात है? मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? मुझे बताइए, अब मैं क्या करूंगा? मैंने नौकरी छोड़ दी, अब मुझे इसका अफसोस है। जल्दबाजी से काम ले गया, वरना कम से कम मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। असल में मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं। उसकी वजह ये थी कि कहीं तुम ये ना महसूस करो कि मैं तुम्हें नौकरी करने पर मजबूर करना चाहता हूँ। बात यह है कि तुमने नौकरी तो बिला वजह छोड़ी। जो काम कर रहे थे करते रहते, हालात जिस तरह से भी पेश आते, हमने इसका सामान तो करना है ना। डर गया था। क्यों? ये सोचकर कि कहीं इन मासूम लोगों को मेरी वजह से कोई नुकसान ना पहुंचे। वहाँ सब लोग बहुत अच्छे थे, बेगम साहिबा, मरियम बीबी, तमाम लोग। इतने लोगों को अगर मेरी वजह से कोई परेशानी होती तो मैं अपने आप को कभी मुआफ नहीं कर सकता था। लेकिन बेटा, अब जिंदगी जिस तरह गुजारने का फैसला कर लिया है तुमने, उसके तहत तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी करना पड़ेगी, या फिर वापस अपनी दुनिया में जाओगे।
خدا نہ کرے قاضی صاحب کچھ بھی ہو جائے، چاہے مجھے کوڑی ہو کر سڑکوں پر کیوں نہ آنا پڑے، میں اس کمبخت کی بات نہیں مانوں گا۔ وہ مجھ سے میرا ایمان چھیننا چاہتی ہے قاضی صاحب، میں بہت معمولی سا آدمی ہوں، میں نے فقیروں کے درمیان زندگی گزاری، لیکن یہ بات طے ہے کہ میرے دل میں اپنے مذہب کا جو مقام ہے میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس شیطان صرف عورت کو کم از کم میں اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ پتہ نہیں اس نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا، یہ کام وہ کسی اور سے بھی کروا سکتی تھی۔ اب یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن بہرحال امتحان تو ہر شخص کا ہوتا ہے۔ اب تو یہ تمہارا امتحان ہے اور دیکھنا یہی ہے کہ تم اپنے امتحان میں کس حد تک پورے اترتے ہو۔ تمہیں صرف اور صرف حلال کی روزی کمانی ہے۔ بہرحال ادھر کے معاملات تو مجھ پہ چھوڑو، تم کیا سمجھتے ہو میں بیوقوف ہوں؟ تھوڑی بہت دنیا میں نے بھی دیکھی ہے۔ پہلی بار تمہارے گھر میں داخل ہوا تو مجھے کسی بدروح کی بدبو آئی اور میں نے سمجھا کہ اس گھر پر کوئی روح مسلط ہے۔ بہرحال تم فکر مت کرو، تمہیں اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے اور جس طرح بھی بن پڑے اپنا کام اسی طرح کرتے رہو۔ تو مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ جاؤ اپنے لیے رزق تلاش کرو، یہ سب سے بہتر مشغلہ ہے۔ اب جو چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا، لیکن جو آگے کرنا ہے اسے اسی انداز میں کرتے رہو۔ جی ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو کچھ بھی ہو جائے مجھے کرنا تو ہے ہی۔ بہرحال میں آگے بڑھایا، اس کے بعد ہم نے اپنا کام شروع کیا۔ ملازمت کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا اور مارا مارا پھرتا۔ اس دن میں نکلا ہوا تھا، آج گرمی کچھ زیادہ ہی تھی اور میں دوپہر کے وقت اس سنسان علاقے سے سفر کر رہا تھا۔ حالانکہ مطلب کچھ بھی نہیں تھا، بس ذہن پریشانی میں الجھا ہونے کی وجہ سے میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا تھا اور یوں ہی مارا مارا پھرتا رہتا۔ ملازمت بھی نہیں ملی تھی اور کئی جگہ کوشش کے باوجود ناکامی ہوئی تھی۔ بڑی عجیب بات تھی، اپنے آپ پر ہنستا رہتا۔ سنبل مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ہوتی اور میں اس کی صورت کو ترس گیا تھا۔ قاضی صاحب کی بات رد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے سنبل کی اپنی سوچیں کیا ہوں گی میرے بارے میں۔ دل چاہتا کہ اس کے قریب پہنچ جاؤں، اسے سہارا دوں، اسے بتاؤں کہ سنبل یہ تھوڑا سا برا وقت آ پڑا ہے، میرا ساتھ دو، مجھ سے بددل نہ ہونا، تمہارے لیے میں دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں۔ لیکن اس سے یہ الفاظ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا۔ گرمی نے دماغ پگھلا کے رکھ دیا تھا، زبان پر کانٹے بڑھ رہے تھے، سخت دھوپ نکلی ہوئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کدھر جاؤں۔ بڑی ہی پریشانی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے پیاس بھی شدت کی لگ رہی تھی۔ میری نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لینے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے تھوڑا بہت پانی حاصل کر سکوں، کم از کم میں اپنی پیاس تو بجھا لوں۔ لیکن بس کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ آسمان سے جیسے آگ برس رہی تھی، میرا دماغ چکرا رہا تھا، آنکھوں میں تاریکیاں پھیلتی جا رہی تھی۔ دفعتاً کچھ فاصلے پر مجھے سیاہ دھبے سے نظر آئے، غالباً وہ درخت، فاصلہ بہت زیادہ نہ تھا۔ میں درختوں کے اس جھنڈ کی جانب بڑھنے لگا، ہو سکتا ہے آس پاس کہیں پانی مل جائے۔ چنانچہ میں ان کی جانب چل پڑا۔ عجیب سی جگہ تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سے علاقے میں آ گیا ہوں۔ راستہ بھی نہیں بھٹکا تھا، سب کچھ میرا جانا پہچانا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ جگہ بڑی اجنبی سی لگ رہی تھی۔ راستے میں خاردار جھاڑیاں بکھری تھی اور بعض جگہ درختوں کے ایسے جھنڈ نظر آ رہے تھے کہ راستہ ہی بند ہو جاتا تھا۔ میں آگے بڑھتا رہا اور بالآخر درختوں کے جھنڈ کے نزدیک پہنچ گیا۔ پھر یہ دیکھ کر میرے دل میں مسرت کی لہریں بیدار ہونے لگی کہ درختوں کا یہ جھنڈ نہیں بلکہ اس سے کچھ فاصلے پر اینٹوں کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے۔ میں یہ سوچ کر اس عمارت کی جانب بڑھا کہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا شخص رہتا ہو جو اس عمارت کا چوکیدار ہو، کم از کم پانی تو مل جائے۔ دور سے یہ عمارت چھوٹی دکھائی دے رہی تھی، لیکن قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ عمارت خاصی بڑی ہے۔ اس کے بلند دروازے پر کچھ لکھا ہوا تھا جسے میں کوشش کے باوجود نہ پڑھ سکا۔ اونچے اونچے درختوں کے ایک زبردست جھنڈ نے عمارت کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ عمارت کے چاروں طرف عجیب سا سناٹا تھا، ویسے خاصی قدیم عمارت تھی اور جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اینٹوں کے ڈھیر بڑے بدنما لگ رہے تھے۔ دھوپ اتنی شدید تھی کہ اینٹیں بھی تپ رہی تھی، لیکن عمارت کے کچھ حصے کافی محفوظ تھے۔ پتہ نہیں کوئی اس عمارت میں موجود ہے یا نہیں۔ بہرطور میں وہاں پر پہنچا۔ دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا، چنانچہ میں شدید گرمی سے بچنے کے لیے اس میں اندر داخل ہوا۔ اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا تو معافی مانگ لوں گا۔ پھر میں دروازے کے دوسری جانب پہنچا ہی تھا کہ ایک دم مجھے عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جس کا اس گرمی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ درختوں کے نیچے بھی اتنی ٹھنڈک نہیں ہوتی تھی۔ دروازے کے دوسری جانب ایک ویران سا صحن تھا،
صحن کے اختتام پر ایک اور بند دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں اس دروازے کے قریب پہنچا اور میں نے زور زور سے دروازے کو بجایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عمارت میں کوئی موجود نہیں۔ کیا یہ دروازہ اندر سے بند ہے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا، دروازہ کھول کر دیکھوں، کاش بس تھوڑا سا پانی مل جائے۔ اچانک ہی میرے کانوں میں ایک ایسی آواز آئی جیسے دروازے کے دوسری طرف کوئی پہنچا ہو۔ پھر دائیں جانب کی ایک کھڑکی کے پٹ سے ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز ابھری۔ غالباً کسی نے کھڑکی کھول کر مجھے دیکھا تھا۔ اس کے بعد کھڑکی بند ہو گئی تھی۔ میرے دل میں خوشی کی لہریں بیدار ہونے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ عمارت میں کوئی موجود ہے، اور جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں پانی ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ میں انتظار کرنے لگا۔ مجھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ آواز کچھ عجیب سی تھی، جیسے کوئی چیز زمین پر گھسٹ رہی ہو۔ پھر دروازے پر کھڑکھڑاہٹ ابھری اور دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ دروازہ کھلا تو مجھے اپنے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا نظر آیا، لیکن اسے دیکھ کر میرے بدن میں خوف کی ایک جھرجھری دوڑی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے میرے ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑ رہی ہوں۔ وہ ایک چھوٹے قد کا مضبوط بدن کا آدمی تھا، جس کا گول چہرہ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ سر گنجا تھا، گردن سے لے کر ٹہنوں تک اس نے سیاہ رنگ کا موٹے کپڑے کا چوغا پہن رکھا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کے چہرے پر کہیں بھی بال نہ تھے، بھویں تھی نہ مونچھیں۔ بڑا خوفناک اور عجیب سا سفید چہرہ تھا۔ اس کے پیچھے مجھے ایک عورت نظر آئی۔ عورت لمبے قد کی اور خوبصورت تھی، لیکن وہ بھی سیاہ چوغے میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی عجیب تھی۔ ایسی عجیب آنکھیں دیکھ کر میرے دل میں خوف کے جذبات مزید مسلط ہو گئے۔ مجھے اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بڑی شفاف لگی تھی۔ ایسی لگا تھا جیسے کوئی بہت ہی خوفناک بات سوچ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں میری نگرانی کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر کو ایک جھٹکا سا لگا ہو۔ میں نے فوراً ہی اس کے نظریں ہٹائی، پھر میرے ہونٹ متحرک ہوئے۔ اس سخت گرمی میں آپ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ بس ایک گلاس پانی چاہیے، میں آپ کا بے حد شکر گزار رہوں گا، مجھے شدید پیاس لگی ہے۔ اندر آ جاؤ۔ مرد کی بھاری آواز سنائی دی اور میرے قدم خود بخود دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ اگرچہ میں اس مکان کی حیت اور اس میں رہنے والے افراد کی شکل و صورت سے خوفزدہ تھا، لیکن بہرحال اب میرے لیے مکان میں داخل ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ دوسری طرف صورت یہ تھی کہ میں خود کو شدید دھوپ اور لو کے تھپیروں میں چھوڑ دوں اور یہیں کہیں میری لاش پڑی ہوئی مل جائے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوا۔ مرد دوسری سمت چلا گیا۔ عورت نے مجھے اپنے پیچھے کا اشارہ کیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ بڑی سردی تھی یہاں، باہر سے بالکل مختلف موسم تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ مجھے یہ سردی کیوں لگ رہی ہے۔ اتنی سردی لگ رہی تھی کہ بدن پر کپکپاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ اس بڑے سے ہال میں اوپر جانے کے لیے ایک زینہ بنا ہوا تھا جس پر شاندار قالین بچھا تھا۔ عورت نے کہا، آؤ، بس ایک گلاس پانی۔ ہاں میرے ساتھ آؤ، اس نے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایک گلاس پانی کے لیے وہ مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ بہرحال میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ عجیب سے انداز میں سیڑھیاں طے کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں قالین پر پڑ ہی نہ رہی ہوں۔ میرے دل میں خوف کی لہریں دوڑ رہی تھی، لیکن میں اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی قوت مجھے اوپر لیے جا رہی ہے۔ پھر اس نے اوپر پہنچنے کے بعد ایک دروازہ کھولا۔ اس کمرے میں داخل ہوئی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اندر بڑا سا آرام دہ بستر لگا ہوا تھا۔ عورت دروازے سے چند قدم آگے بڑھ کر رکی اور پھر بولی، آؤ بیٹھو، میں تمہیں پانی دیتی ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر وہی پر اسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں اندر پہنچا تو وہ باہر نکل گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، پھر اس وقت مجھے انتہائی خوف محسوس ہوا جب دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ میرے خدا، کیا ہو رہا ہے؟ کہاں پھنسا ہوں میں؟ ماحول بھی بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ خوف کی لہریں میرے پورے وجود کو جکڑے ہوئے تھی۔ کاش بس ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل جاتا اور میں یہاں سے نکل جاتا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو کر چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ عورت اور یہ مرد اس ویران مکان میں کیا کر رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں اس دنیا کی مخلوق نہیں۔ کیا پھر میں بدروحوں کے چکر میں پھنس گیا؟ بدن کی کیفیت بری طرح خراب ہو رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے ایک بار پھر کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ ایک طرف ایک چھوٹے سے دروازہ نظر آیا جس میں کواڑ نہیں تھے۔ عورت اگر صرف پانی لینے کے لیے گئی ہے تو اس نے اس کمرے کا دروازہ پھر سے کیوں بند کیا؟ میں اس دروازے کی جانب بڑھا، چند قدم آگے بڑھا، دروازے سے اندر جھانکا۔ دوسری طرف ایک انتہائی بدنما کمرہ تھا
जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था और ईंटें बाहर झांक रही थी। बुलंदी पर एक छोटा सा रोशनदान बना था जिससे रोशनी आ रही थी। ये कमरा भी बेहद ठंडा था। मैं अभी इस पर गौर कर ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे पानी की धार जमीन पर गिर रही हो। मैंने बुर्क रफ्तारी से निगाहें दौड़ाई तो मुझे करीब ही एक गुसल खाने जैसा कमरा नजर आया। मैं तेजी से उस जानिब बढ़ा। पानी की आवाज ने मेरी प्यास और तेज कर दी। कमरे में रोशनदान से जो मध्यम रोशनी आ रही थी वो इतनी नहीं थी कि मैं पूरे माहौल का जायजा ले सकूं। बहरहाल इतना जरूर हो सकता था कि मैं गुसल खाने में दाखिल हो जाऊं। चुनाचे में आगे बढ़ा। मैंने जल्दी से गुसल खाने में निगाह दौड़ाई। एक ऊंची टूंटी से मध्यम धार गिर रही थी। मैं दोनों हाथ फैलाकर पानी की उस धार को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरे लम्हे मुझे महसूस हुआ कि जैसे पानी में एक बू शामिल हो और ये पानी बड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा था। पता नहीं क्या किस्सा है, कैसा पानी है, औरत का इंतजार क्यों करूं, मुझे ज्यादा मुनासिब होगा। ये पानी तो कुछ अजीब सा लगता है। चुनाचे में इस गुसल खाने से निकल आया। पानी के बारे में अंदाजा लगाने के लिए मैंने दोनों हाथ सामने किए तो मेरा सांस रुक गया। खुदा की पनाह, ये पानी नहीं था बल्कि सुर्ख खून था जो मेरे हाथों में भरा हुआ था। मेरे बदन पर खून के बहुत से धब्बे पड़ गए थे। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और मैं बुर्क रफ्तारी से दरवाजे की जानिब भागा। फिर उस कमरे से भी बाहर आया। मेरे खुदा, पानी की टूंटी से रसता हुआ खून मेरी दिमागी कुव्वतें सल्ब होती जा रही थी। ये सब कुछ मुझे ख्वाब से लग रहा था। खून के बड़े धब्बे ऊपर से गिरते हुए मेरे बदन से लिपट गए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दौड़ता हुआ उस कमरे में निकल आया जहां मुसहरी वगैरह छोड़कर गया था। दहशत से मेरे बदन के रोंगटे खड़े हुए। दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे खलक से बाहर निकल आएगा। बदन पर लगे हुए खून के धब्बे मेरे बदन को दहशत से सर्द कर रहे थे। क्या करूं? लगता है मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। दरवाजा बाहर से बंद था। अब मैं दरवाजे के करीब खड़ा सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ी आफत का शिकार हो गया हूँ। इस खून आलूद लिबास को लेकर तो मकान से बाहर भी नहीं निकल सकता, और फिर बाहर निकलूंगा कैसे? दरवाजा सो बाहर से लॉक है। दफतन मुझे दरवाजे के पास हल्की सी आहट महसूस हुई और मैं फुर्ती से पीछे हट गया। मैं दहशत से आंखें फाड़े दरवाजे की तरफ देखता रहा। फिर मैंने ऐसी आवाज सुनी जैसे दरवाजे का हैंडल घुमाया जा रहा हो। फिर दरवाजा बगैर किसी आहट के 2-3 इंच के करीब खुल गया। मेरा दिल उछलकर हरक में आया। मेरे पूरे बदन से पसीना तर हो रहा था। ये हैबतनाक और भयानक खामोशी। मैं यहाँ से नहीं निकल सकूंगा, कभी नहीं निकल सकूंगा। मेरे दांत पूरी तरह से बच रहे थे और एक अजीब सी कैफियत मेरे रगों पे में दौड़ रही थी। फिर अचानक ही मेरे हलक से एक दहशतज़दा चीख निकली। दरवाजा एकदम खुला और जोर से बंद हो गया। मैं खौफजदा अंदाज में पीछे हट गया था। फिर देर तक मैं अपने मफलूज बदन को जुम्बश देने की कोशिश करता रहा, लेकिन बदन भी इस तरह पथरा गया जैसे रगों में खून जमा हो गया हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कोई भी तरकीब जहन में नहीं आ रही थी। दिमाग और आंखों पर बोझ सा पड़ता जा रहा था। मैं इसी इमारत में मौत का शिकार हो जाऊंगा। मैं खौफनाक असेबी जाल में फंस चुका हूँ। मेरा जहन सिर्फ एक ही गिरदान कर रहा था और पैरों में जैसे जान खत्म होती जा रही थी। मैं दीवार से लगा खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं दीवार के सहारे जमीन पर बैठता चला गया। अब पैरों में इतनी ताकत न थी कि बदन का बोझ बर्दाश्त कर सके। आंखें बुरी तरह बोझल थी। जहन जैसे बंद हुआ जा रहा था। जुबान पर छाले पड़ गए थे। काफी देर तक इसी तरह बैठा रहा। फिर हिम्मत करके आंखें खोली, लेकिन जल्दी से बंद कर ली। एक तेज रोशनी का एहसास हुआ जो सीधी आंखों पर पड़ रही थी। अचानक ही मुझे ये एहसास हुआ कि जिस कमरे में मैं बंद था वहां कोई ऐसी शय नहीं थी जो इतनी तेज रोशनी दे सके। फिर ये क्या चीज है जिससे इतनी रोशनी बुलंद हो रही है? मैंने दोबारा हिम्मत करके आंखें खोली। फिर नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा। वो बुरी तरह चौंक पड़ा। ये वो जगह तो ना थी जहां मैं बंद था। ये तो एक हौलनुमा कमरा था जो चारों तरफ से सपाट था, और ये सब हैरत अंगेज और खौफनाक चीज जो इस कमरे में थी वो मेरे चारों तरफ मौजूद हैबतनाक शक्लों वाले जिस्म थे। ये इंसानी जिस्म, इनमें से किसी का सर नहीं था, किसी के दांत 8-8 इंच लटके हुए थे, किसी का चेहरा भयानक अंदाज में जला हुआ, किसी की एक कान की जगह गड़ा था, जुबानें लटकी हुई, किसी के जबड़े का गोश्त नजर आ रहा था। आंखों के डेले चेहरे पर पड़े हुए इस मंजर ने तो 14 तबक रोशन कर दिए थे, और मैं अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया। मैंने घूमकर पीछे की दीवार की तरफ देखा। वहां जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर पैरों तले से जमीन निकल गई।
کتار میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے درمیان ایک سنگ مرمر کا تخت بنا ہوا تھا اور اس تخت پر روپتی بڑے رسان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت روپتی اپنی اصل حالت میں تھی، خوبصورت پوشاک پہنے، سر پر تاج بھی تھا اور وہ بالکل راجکماری نظر آ رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک جانب سے ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آیا۔ اس بوڑھے شخص کی داڑھی بھی جگہ جگہ سے جلی ہوئی تھی، چہروں پر زخموں کے نشان تھے۔ وہ چلتا ہوا درمیان تک آیا اور اب میرا اور اس کا فاصلہ 1 گز کا ہی ہوگا۔ پھر اس نے کہا، بالک، تیرا نام شاہو ہے نا؟ ہاں، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اور یہ کہ تو اسے جانتا ہے؟ ہاں، میں نے اسی انداز میں کہا۔ جھوٹ بولتا ہے۔ کسی کونے سے آواز آئی اور میں چونک کر اس طرف دیکھنے لگا۔ یہ بھی ایک مکروہ شکل کا بونا تھا۔ بوڑھے نے اس کی طرف رخ کر کے کہا، بلی تم چپ رہو، اس سے بات کر رہا ہوں نا میں۔ ہاں تو بالک، یہ سچ ہے کہ تم روپتی کو نہیں جانتے؟ روپتی ریاست چندراک کی راجکماری تھی، بڑی شان تھی اس کی، بڑی خوبصورت تھی وہ۔ پھر اس کے رشتے آنا شروع ہوئے، لیکن اس نے اپنے ہی ریاست کے ایک زمیندار کے بیٹے کو پسند کیا اور من ہی من میں اسے چاہنے لگی۔ پھر رسم و رواج کے مطابق اس زمیندار نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا، لیکن روپتی کے باپ نے بڑی صفائی سے انکار کر دیا۔ دونوں طرف سے بات کو پی لیا گیا اور عام لوگوں تک بات نہیں پہنچنے پائی، یہاں تک کہ روپتی اور لڑکے حیوان کو نہیں پتا چل سکا۔ پھر ایک دن جیون نے اپنے باپ سے اصرار کیا تو اس کے باپ نے بتایا کہ وہ روپتی کے لیے جیون کا رشتہ لے کر گیا تھا، لیکن روپتی کے باپ نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ یہ بات سن کر جیون غصے سے آگ بگولا ہوا۔ اس نے اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھانی اور ایک دن جب روپتی اس سے ملنے کے لیے آئی تو جیون نے اسے پہاڑی سے نیچے گرایا، جس کے نتیجے میں روپتی مر گئی۔ مر تو گئی تھی وہ، لیکن اس کی آتما بے قرار تھی۔ اسے دھوکے سے مارا گیا، پھر وہ پریت آتما بن گئی، پیر الٹ ہو گئے اس کے، اور اس نے کالی مائی کی پجارن بننے کا عہد کیا۔ کالی مائی کی پجارن ایک عرصے تک جادو سیکھتے ہیں، پھر اپنے اپنے دشمن کا خون بھی پیتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں امر شکتی ملتی ہے۔ روپتی کی آتما نے بھی عہد کیا کہ جیون کے پریوار کے 5 انسانوں کا خون پیے گی وہ۔ پھر ایک دفعہ جیون کے 2 چھوٹے بھائی ایک میلے میں گئے اور وہاں غائب ہو گئے۔ ایک شخص نے ان دونوں کو اغوا کیا اور اس مسئلے کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس مسئلے کو یہ دونوں بچے بڑے بھاگ گئے۔ اس نے دونوں کو مسلمان نام دیے، ان کی پرورش اپنے مذہب کے مطابق کی۔ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک دوسرے دیش چلا گیا، جبکہ دوسرا بھائی اس کی بیوی ایک گھٹنا میں مارے گئے۔ ایک بچی تھی اس کی، وہ بھی یتیم خانے میں بیچ دی، اور بچی ہی روپتی کا پہلا شکار تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سنبل تھی، لیکن روپتی کی بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اسے یہ خون حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کا کام کر سکے۔ اس نے کئی لوگوں کو سمپورنی کا لالچ دیا، وہ لوگ چاپ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور روپتی بدلے کی آگ میں جلتی رہی۔ صاف ظاہر تھا کہ جب کوئی نہ کوئی سمپورنی حاصل کر لیتا تو اسے بدلہ میں وہی کام کرنا پڑتا۔ اس کے لیے روپتی نے تم سے کہا تھا، لیکن اسے ایک بار پھر دھوکہ دیا گیا۔ تم نے بھی سمپورنی کے لیے جاپ کیا، تم کامیاب ہو گئے، لیکن جب تمہاری باری آئی تو تم نے روپتی کو دھوکہ دیا۔ تم نے اس کا کام کرنے سے انکار کیا۔ ارے تمہارا کیا جاتا اگر تم اس لڑکی کا خون روپتی کو دے دیتے۔ اس دنیا میں تمہیں ایسی ایسی خوبصورت لڑکیاں ملتی کہ جنہیں دیکھ کر تم حیران رہ جاتے۔ ان 5 لوگوں کا خون اگر تم اسے دیتے تو ایسی شکتی ملتی تمہیں کہ جس کا تم ساری عمر تصور نہیں کر سکتے، لیکن تم نے ایسا نہ کیا۔ میں اس ماحول سے بری طرح خوفزدہ تھا۔ روپتی کی کہانی اب کھل کر میرے سامنے آئی تھی۔ بہرحال اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ اس نے تو دل سے اس لڑکے جیون کو چاہا، لیکن جیون نے صرف اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے روپتی کو جان سے مار دیا۔ اب روپتی بھی اس کے خاندان کے 5 لوگوں کو مارے گی، لیکن میں کیوں اس کی مدد کروں؟ روپتی بھی تو وہی سب کچھ کر رہی ہے جو اس لڑکے نے کیا۔ نہیں، میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اور پھر وہ مارنے کے لیے کسے کہہ رہی ہے؟ سنبل کو۔ اگر یہ لوگ مجھے جان سے بھی مار دے تب بھی میں سنبل کو نہیں ماروں گا۔ بوڑھے نے پھر کہا، لڑکے کیا خیال ہے تیرا؟ سوچنا کیا ہے، میرا فیصلہ وہی ہے جو پہلے دن تھا۔ یعنی اس دن جب روپتی نے مجھ سے سنبل کے خون کی فرمائش کی، میں نے تہیہ کر لیا کہ میں سنبل کو نہیں ماروں گا اور اس کا خون نہیں نکالوں گا، میں نے کہا، اور اچانک ہی چاروں طرف سے ہنسی کی آوازیں آنے لگی۔ وہ سب بھیانک انداز میں ہنس رہے تھے۔ میں ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے روپتی کو بھی دیکھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا، لیکن اس وقت ان آنکھوں میں وہ غیظ و غضب نہیں تھا،
اس وقت ان آنکھوں میں ویرانی تھی، اداسی تھی، جیسے وہ التجا کر رہی ہو۔ پھر اس نے خط کے اشارے سے لوگوں کو خاموش کیا۔ اس کے بعد وہ بولی، شاہو اب بھی دیکھ، کچھ نہیں بگڑا۔ میری کہانی تمہارے علم میں ہے، کس طرح مجھے دھوکہ دیا گیا۔ بتاؤ، تم ہی بتاؤ، کیا قصور تھا میرا، اور اب تم بھی مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ لیکن تم بھی تو انسانوں کی زندگی لینا چاہتی ہو۔ وہ میرے دشمن ہیں، میرے تو نہیں۔ ہاں، تیرے ہو بھی کیسے سکتے ہیں، تو پریم کرے ہے نا اس سنبل سے۔ لیکن تو سوچ کہ مجھے ایک نیا جیون مل جائے گا، میرے اوپر ظلم کا کچھ تو بدلہ ہو۔ میرے مذہب میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں۔ ہمارے ہاں صرف ایک بار موت آتی ہے، اس کے بعد سب کو ایک ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے دوبارہ زندگی کا تصور ہمارے ہاں نہیں ملتا۔ تیرے مذہب میں تو سمپورنی کا حصول بھی جائز نہیں۔ میں اسے اور اس کے ذریعے حاصل کی ہوئی ہر چیز چھوڑ چکا ہوں۔ بڑا پاک بنتا ہے۔ تو دیکھ، مان جا، نہیں تو کیا کرو گے تم لوگ؟ مار دو گے نا تو مار دو۔ پھر بوڑھا ایک دم بولا، دیکھ لڑکے، ہم نہیں چاہتے کہ تیری جان کو نقصان پہنچے۔ یہ روپوتی ابھی تک بڑا صبر کیے بیٹھی ہے، اگر یہ چاہے تو مار سکتی تھی تجھے۔ تو اب مار دے، میں نے کب منع کیا ہے؟ نہیں لڑکے، ایسے نہیں ماروں گی تجھے۔ ابھی تو میں تجھے تڑپاؤں گی، پہلے تجھے کوڑی بناؤں گی، پھر تیرے ہمدرد تجھ سے دور ہوتے جائیں گے، پھر تکلیفیں ملیں گی تجھے، تو موت مانگے گا اور اس وقت بھی موت نہیں ملے گی تجھے۔ اب ہم تجھے اپنی مرضی سے ماریں گے، اپنی مرضی سے تیرا ناش کریں گے۔ وہ زور سے ہنسنے لگی اور اس کے ساتھ باقی لوگ بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ میں پھر انہیں دیکھنے لگا۔ اچانک ہی میرا جسم اینٹھنے لگا، پھر ایک عجیب سی تکلیف پورے وجود پر چھانے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر مجھے کاٹ رہی ہے، بے چین کر رہی ہے۔ پھر یہ تکلیف اتنی شدید ہو گئی کہ میں زمین پر گر پڑا۔ اس تکلیف سے میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں اسی طرح زمین پر پڑا رہا۔ پھر میری تکلیف ذرا کم ہوئی تو میں نے آنکھیں کھولی، لیکن منظر پھر تبدیل ہو گیا تھا۔ اب نہ وہ کمرہ تھا، نہ وہ جگہ، نہ ہی وہ لوگ۔ میں ایک کھلے میدان میں تھا۔ پھر میں نے نگاہیں ادھر ادھر دوڑائی۔ آس پاس مکانات بنے ہوئے تھے۔ یہ مکان تو جانے پہچانے سے تھے۔ میں نے غور سے انہیں دیکھا۔ اب میری تکلیف بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن جسم ابھی تک دکھ رہا تھا۔ پھر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو قاضی صاحب کا مکان ہے۔ اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے ہی مجھے یہاں بھیجا۔ یقیناً یہی ہوا ہے، ان لوگوں نے آخری بار مجھے سمجھایا اور اب وہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ خیر، مجھے اپنی تو کوئی فکر نہیں تھی، لیکن سنبل کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ سنبل کی جان خطرے میں ہے، مجھے تو وہ مارے گی ہی، لیکن اس نے کہا تھا کہ سنبل اس کا پہلا شکار ہے اور وہ اس کا خون ضرور پیے گی۔ نہیں، میں ایسے نہیں ہونے دوں گا۔ اس خیال کے تحت میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا۔ پھر جس کمرے میں داخل ہوا وہاں قاضی صاحب اور مہرالنساء بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور چونک پڑے۔ پھر قاضی صاحب نے کہا، کہاں چلے گئے تھے شاہو؟ یہاں ہم لوگ اتنے پریشان تھے۔ سنبل کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے اور خیریت سے ہے۔ اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ اسے نہیں چھوڑے گی۔ لیکن تم اپنے بارے میں بتاؤ، کہاں تھے تم؟ بس وہ ایک چکر میں پھنس گیا تھا۔ تمہارے پیچھے غیاث اللہ صاحب آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ تم کس مصیبت میں ہو، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو یا نہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے تھے وہ، میں نے کہا۔ پھر میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات ان کے سامنے بیان کیے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا، شاہو، اب تک جو واقعات تمہارے ساتھ پیش آئے، تم نے ان حالات کا جس طرح مقابلہ کیا، ان کے تحت میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ واقعی تم نے اہل ایمان ہونے کا ثبوت دیا۔ ایمان کسی عالم یا کسی اور کی میراث نہیں، یہ تو نظر کرم کی بات ہے۔ اچھا، اب یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ شاہو، تم نہا دھو لو، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں، مہرالنساء بیگم نے کہا۔ ہاں بیگم صاحبہ، ہمیں بھی خیال نہیں رہا۔ ہاں شاہو، تم نہاؤ، کھانا کھاؤ اور بالکل پرسکون رہو، تم دونوں محفوظ ہو۔ اب بھی کچھ ہونا باقی ہے؟ نہیں بیٹے، اب تو تمہارا وقت ہے۔ یوں سمجھو کہ اب تو تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں، اس منحوس بدرو کا انجام ہونے والا ہے۔ صبر کرو، ہمت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قاضی صاحب کی باتوں سے دل کو بڑا سکون ہوا۔ یہ حقیقت بھی تھی کہ روپتی اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھی۔ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، نہ ہی اس نے سنبل کو ابھی تک کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے اسے میری ضرورت تھی، اور میں نے اس کے کام سے انکار کر دیا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ بہرحال خود کو سنبھالنا تھا، دل کو سنبھالنا ضروری ہے۔ چنانچہ میں باتھ روم میں گھسا، بے اختیاری میں واش بیسن کا نل کھولا، لیکن پھر اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ اچانک ہی پانی کی جگہ خون آنا شروع ہوا۔ وہ خون جس کے دھبے ابھی میری قمیض کی آستینوں میں موجود تھے۔ کافی دیر تک پانی کی اس دھار کو دیکھتا رہا تھا۔
پھر مجھے اطمینان ہوا کہ یہ پانی ہی ہے۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، باہر آ کر کپڑے لیے، پھر میں نہانے لگا۔ عجیب سی وحشت ہو رہی تھی جب قاضی صاحب نے مجھے دیکھا اور کہا، شاہو بیٹا کھانا تیار ہے، چلو۔ جی قاضی صاحب، میں نے کہا، پھر ان کے ساتھ کھانے والے کمرے کی طرف چل پڑا۔ پھر میں نے کھانا شروع کیا، اس طرح کے جیسے برسوں سے نہ کھایا ہو۔ پھر اچانک ہی قاضی صاحب اور مہرنسا کا خیال آیا۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا قاضی صاحب، خیال ہی نہیں رہا، آپ لوگ بھی کھائیے۔ ارے نہیں بیٹا، ہم لوگ کھانا کھا چکے ہیں، تم کھاؤ۔ اور میں پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد سیر ہو کر پانی پیا۔ نہ جانے یہ سب مجھ سے کیوں ہو رہا تھا، اتنی جلدی تھی مجھے کھانے پینے کی جیسے برسوں سے بھوکا پیاسا ہوں۔ بہرحال ہم لوگ دوسرے کمرے میں آئے۔ مہرنسا بیگم نے فوراً ہی چائے لا کر ہمارے سامنے رکھی۔ پھر انہوں نے کیتلی میں سے 3 کپ چائے انڈیلی، ایک مجھے دیا، دوسرا قاضی صاحب کو اور تیسرا خود لے کر بیٹھ گئی۔ چائے پینے کے دوران میں نے کہا، قاضی صاحب، سنبل کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں، ہم اس کمرے کا روشندان سے جائزہ لیتے رہے۔ مہرنسا بیگم وہیں سے پھل وغیرہ اندر ڈالتی رہتی ہے، لیکن انہوں نے یا میں نے اس کمرے میں جانے کی کوشش نہ کی۔ یاس اللہ صاحب نے ہمیں منع کیا تھا کہ اس کمرے میں جانے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ بچی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ قاضی صاحب، میں سنبل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹا، ابھی نہیں، یاس اللہ صاحب نے منع کیا ہے، لیکن یہ یقین ہے مجھے کہ روپتی سنبل کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر وہ اسے مار سکتی تو خود نہ مار دیتی۔ تم سوچ لو بیٹا، ہم لوگ تو ہر احتیاط برت رہے ہیں۔ نہیں، میں اسے ایک بار ضرور دیکھوں گا، میں نے کہا اور چائے کا کپ ایک طرف رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں اس کمرے کی جانب چل پڑا جہاں سنبل قید تھی۔ میں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور کنڈی پر تالا لگا ہے۔ میں نے قاضی صاحب سے چابی طلب کی۔ انہوں نے جیب سے چابی نکال کر میرے حوالے کی۔ میں نے تالا کھولا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں گندگی پھیلی ہوئی تھی، آدھے کھائے ہوئے پھل چاروں طرف بکھرے تھے، بستر کی چادر نیچے پڑی تھی، سامان الٹا پڑا تھا، بستر کی بڑی بری حالت تھی اور سنبل بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی پیٹھ ہماری طرف تھی۔ کیا تھا یہ سب؟ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے سنبل کو آواز دی، سنبل، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں قاضی صاحب کی طرف دیکھا، وہ تشویش زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے پھر سنبل کو آواز دی، سنبل ادھر دیکھو میری طرف، اور سنبل کی گردن گھوم گئی۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ مہرنسا بیگم کی چیخ نکل گئی۔ سنبل کا بدن دوسری طرف تھا لیکن گردن پیچھے کی طرف گھوم گئی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھی، بس سفید ڈیلے نظر آ رہے تھے، زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ مہرنسا بیگم کمرے سے باہر نکلی، سنبل اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی گردن پھر گھومنا شروع ہو گئی۔ بڑا ہی بھیانک منظر تھا، اس کی گردن بری طرح سے گھوم رہی تھی۔ ریاض اللہ نے ہمدردی سے مجھے دیکھا، پھر افسوس بڑے انداز میں بولے، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ میں رو پڑا۔ ریاض اللہ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بولے، میری بات مانو بیٹے، حوصلے سے کام لو، اللہ تمہاری مشکل دور کرے۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، ہمت رکھو اور مجھے روپتی کی کہانی سناؤ۔ روپتی کی کہانی؟ ہاں، جو تم نے سنی ہے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ یہ سوال نہ کرو۔ جی، میں نے کہا اور پھر ریاست چندراکی راجکماری کی پوری داستان سنا دی۔ ریاض اللہ صاحب پوری کہانی سنتے رہے، پھر انہوں نے کہا، تو یہ معاملہ تھا، اب سمجھ میں آیا، وہ چڑیل بن گئی اور اب وہ اپنا انتقام لینا چاہتی ہے۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو کیا حق ہے کہ ایک مسلمان بچے اور بچے کو تنگ کر رہی؟ صبح فیصلہ ہو جائے گا۔ فیصلہ؟ ہاں، کیا سمجھتی ہے وہ خود کو کہ میں نے اسے بہت دقت دے دیا ہے؟ لیکن اب اٹھو قاضی، انتظام کرو، اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کھڑے، میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ قاضی صاحب کے گھر کے پچھلے حصے میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا، شاید وہ دونوں اسی طرف گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مہرنسا بیگم میرے کمرے میں آئی اور بولی، قاضی صاحب تمہیں خال والے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ جی چچی جان، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر نکل کر مہرنسا بیگم نے کہا، ٹھہرو ذرا، باہر کا دروازہ اندر سے بند کر لو۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ میں پڑوس میں کسی کے گھر چلی جاؤں اور جب تک کوئی نہ بلائے واپس نہ آؤں گی۔ کیوں؟ تجھے نہیں معلوم؟ چچی جان نے کہا۔ بہرحال میں نے دروازہ بند کیا اور پھر بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ تعویذ جیب میں رکھو، مجھے مرشد نے کہا۔ انہوں نے ایک تعویذ مجھے دے کر کہا اور پھر میں نے تعویذ ادب سے لے کر اپنے سینے کے قریب رکھا۔ اب وہاں جا کر قاضی صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ اور سنو، کیسی بھی صورتحال ہو خوفزدہ مت ہونا۔ جی غیاث اللہ صاحب، میں نے کہا اور ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، دروازہ بند کروں غیاث اللہ صاحب؟ نہیں، اس کے پٹ کھول دو، غیاث اللہ صاحب بولے، اور میں نے حیرانی سے اس کی بات پر عمل کیا۔ نہ جانے کون آنے والا تھا۔ پھر میں قاضی صاحب کے پاس جا بیٹھا۔ غیاث اللہ صاحب کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔
خاصی دیر ہو گئی، میں خاموش بیٹھ گیا۔ اچانک دروازے پر ایک سایہ نظر آیا۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا، پھر میری ساری جان سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی۔ آنے والی سنبل تھی، بالکل بے جان اور ہلدی کی طرح زرد چہرہ۔ وہ اندر داخل ہو کر غیاث اللہ صاحب سے کچھ 4 فٹ کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے خود کو مشکل سے قابو میں رکھا۔ سنبل کو دیکھ کر مجھے بے حد دکھ ہوا۔ پھر اچانک میں نے سنبل کے چہرے کے نقش دیکھے۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی، ہونٹ مر گئے اور دانت باہر نکل آئے۔ غیاث اللہ نے اسے دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولے، تمہاری کہانی مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ شاہو اور سنبل کو پریشان نہ کرو۔ تو کون ہوتا ہے ہمارے بیچ آنے والا؟ یہ روپتی کی آواز تھی۔ میں ایک مسلمان ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ میں تیرا ستیہ ناش کر دوں گی۔ میری بات مانو روپتی، آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانوں میں چلی جاؤ۔ آج کے بعد تم کبھی کسی آبادی میں نہیں آؤ گی، اور آج تو میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ سنبل روپتی کی آواز میں بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، وار کرو، غیاث اللہ صاحب نے کہا۔ سنبل نے منہ کھولا۔ میں نے دہشت بھری آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے منہ سے بے شمار لمبی لمبی سیاہ زبانیں باہر نکلی اور غیاث اللہ صاحب کی طرف بڑھی۔ غیاث اللہ صاحب نے برابر رکھے ہوئے پانی کے پیالے میں انگلیاں ڈبوئی اور پانی کی چھینٹیں ان زبانوں پر ماری۔ زبانوں میں آگ لگ گئی۔ اب روپتی دھاری، آؤ میرے ویرو، آؤ ختم کر دو اسے، مار دو ان تینوں کو۔ ایک روشنی چمکی اور میں نے دیکھا کہ کالے بدن والے ننگ ترنگ بھونے پورے کمرے میں پھیل گئے۔ ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، پھر وہ سب کی طرف بڑھنے لگے۔ خوف سے میرا دم نکل رہا تھا۔ ہاں روپتی، اور کچھ؟ دیکھ تو یہاں سے چلا جا، ورنہ میں یہ شہر ویران کر دوں گی۔ آخری موقع دے رہا ہوں روپتی، اس کے بعد تیرے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس نے کہا۔ غیاث اللہ صاحب نے اچانک پانی کا پیالہ اٹھا کر سنبل پہ اچھالا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تو حیران کھڑی، پھر اچانک اس کے بدن سے شعلے نکلنے لگے۔ آگ، جل گئی، مر گئی، وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ میں نے دیکھا سنبل کے پاؤں مڑے ہوئے تھے، اس کے پنجے پیچھے کی طرف تھے، اس کا پورا وجود سلگ رہا تھا۔ آگ اس کے خون کو جلا رہی تھی اور زمین پر قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فضا میں گوشت چلنے کی بو اٹھ رہی تھی۔ میرا کلیجہ خون ہو رہا تھا، پھر اس کی چیخیں کراہوں میں بدل گئی۔ غیاث اللہ اٹھے، انہوں نے سنبل کو سیدھا کیا، پھر بولے، تم دونوں اٹھو اور سنبل کو کمرے میں لے چلو۔ میں نے روپتی کو خاکسر کر دیا، اب سنبل ٹھیک ہے۔ غیاث اللہ صاحب کا کہنا ٹھیک نکلا۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد سنبل ہوش میں آئی۔ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ غیاث اللہ اپنا کام پورا کر کے چلے گئے۔ قاضی صاحب، مہرنسا بیگم، میں اور سنبل بہت خوش تھے۔ اللہ نے ہماری مشکل حل کر دی۔ اب میں قاضی صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، وہ دونوں میرے ماں باپ کی طرح ہیں۔ میں نے ایک ٹیکسی خریدی، ٹیکسی چلاتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ گزارا ہو جاتا ہے۔ کسی فقیر کو دیکھتا ہوں تو خود کچھ نہ کچھ دیتا ہوں، کیونکہ وہی میری اصل ہے۔ میرا ایمان ہے کہ عزت کی روزی اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ گندے علوم کا سہارا لے کر محل تیار کر لیے جائیں، لیکن وہ سکون نہیں ملتا جو خون پسینے بہا کر کھانے میں ہے، وہ کسی اور طرح کے رزق میں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی اپنی اصل نہیں بھولنی چاہیے۔ میری اور سنبل کی طرف سے آپ سب کو سلام۔